अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, 4 अप्रैल 1979 पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि उस दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जो कि उस वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, और ये कहा जाता है कि शायद पाकिस्तान की तारीख के सबसे पॉपुलर लीडर हैं टिल डेट, उन्हें उस दिन फांसी पर चढ़ा दिया गया। और ये इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट था कि पहली दफ़ा ये हो रहा था कि कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है, उसे इस तरीके से अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई हो। और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ऊपर जो केस था वो ये था कि उन्होंने एलिजिडली जो उनकी अपनी प्राइवेट मिलिशिया थी फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से, उन्हें ये ऑर्डर दिया कि जो उस वक्त के एक बड़े पॉलिटिशियन थे और जो पीपल्स पार्टी थी उसके फाउंडिंग फादर्स में से गिने जाते थे, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पॉलिसीज़ को तनकीद करके। उनका नाम था नवाब मोहम्मद अहमद रज़ा कसूरी साहब। उन्हें जो है शादमान लाहौर के अंदर जो है फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया गया। और बाद में जो उनके बेटे थे, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज कराई, और बाद में जो केस है वो अदालतों के अंदर गया। और फिर हम जानते हैं कि ये जो केस है किस तरीके से आगे चला और किस तरीके से जो लीगल प्रोसीजर्स थे वो फॉलो नहीं किए गए, और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे उनको कॉर्नर किया गया। पहले तो ये मामला जो है वो हाई कोर्ट के अंदर गया था, और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर किस तरीके से एक जज को हटा दिया गया था क्योंकि वो कंप्लाई नहीं कर रहे थे। इसी तरीके से फिर बाद में जब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया कुछ अरसे के बाद, तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिला कि जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे अनवारुल हक साहब, उनके जो ताल्लुकात थे वो ज़ियाउल हक साहब के साथ थे, और जो उस वक्त जो बेंच था वो उसके अंदर जो 5 जजेस थे 11 में से, जो 9 जजेस में से जो 5 जजेस थे वो रिटायर होने वाले थे। इस वजह से इस कार्रवाई को मज़ीद डिले किया गया ताकि उसके बाद जो जनरल ज़ियाउल हक है उस वक्त के जो मार्शल लॉ डिक्टेटर थे, ताकि वो अपनी तरफ से अपने जजेस लगा सकें। तो इस तरीके से हमें पता है कि किस तरीके से जो है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे उनको कॉर्नर किया गया। और इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि पीपल्स पार्टी ने बार बार जो है वो इस केस की दोबारा अपील भी की है, इतने सालों के गुजर जाने के बाद भी। और लास्ट टाइम जो हमें देखने को मिलता है वो 2011 के अंदर जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने अपील की थी। और अब जो है वो कल जो है 12 तारीख को इसकी जो सुनवाई है वो होनी थी। अब ये बात तो रही यहाँ तक कि अब उसके ऊपर जो अपील आती है वो देखा जाएगा। अब होपफुली ये शायद इस वजह से इसको केस को रीओपन किया जा रहा है ताकि जो जुडिशरी है वो अपनी फेस सेविंग कर सके, और जो पुराने जो उनसे गलत फैसले हुए हैं उनके ऊपर शर्मिंदगी करके अपना जो एक फेस सेविंग है वो कर सके। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि इस केस के साथ होता क्या है। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि जो एक नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से कि वो इतने पॉपुलर लीडर थे और इतने अच्छे लीडर थे, इतने अच्छे डेमोक्रेट थे, और उन्होंने अपने जो इक़्तिदार का दौर था उसके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट्स की, एडवांसमेंट्स की, पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुंचाया, और उनको जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गंदा करने की कोशिश उस वक्त भी की गई थी, और उनका कोई कसूर नहीं था। इवन कि जो ये ब्लेम लगाया गया था कि मोहम्मद अहमद रज़ा कसूरी साहब को उन्होंने मरवाने का हुक्म दिया था, ये भी फॉल्स एलिगेशन था। इस तरह की किसी भी प्रैक्टिस के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो कभी इन्वॉल्व नहीं थे। तो जो सवाल है वो ये है कि क्या ये नैरेटिव की बिल्डिंग की जो की जा रही है, और ख़ासकर जो न्यू जनरेशन है इसके अंदर आजकल ये ज़्यादा प्रीवेलेंट है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे वो बिल्कुल एक क्लीन इंसान थे। तो आज हम इसके ऊपर बात करनी है। तो एक्चुअली में जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो होती है अर्ली 1970 से। उस वक्त जब ताज़ा ताज़ा ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ था, तब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे हमारे, जो कमांडर इन चीफ थे, उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन साहब। और उस वक्त क्योंकि ताज़ा ताज़ा जो बांग्लादेश बना था, उस वक्त जो सिविलियन गवर्नमेंट थी और जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उनके आपस में डिसएग्रीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे। पर्टिकुलरली जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और जो लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन साहब थे। जो गुल हसन साहब थे वो ये समझते थे कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो कॉन्स्टेंटली मेरे ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और जो आर्मी की प्रोसीजर्स हैं, जो आर्मी के मामलात हैं, उसके अंदर बार बार इंटरफेरेंस करते हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं है। और
جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ جو آرمی ہے وہ ان کو بالکل کوئی کوآپریشن نہیں دے رہی، اور جو ایک پرائم منسٹر کی اپنی جو ایک ریٹ ہوتی ہے اور جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آرمی سے، اس کو بالکل پرووائڈ نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے وہ ناراض تھے آرمی سے، اور خاص طور پر لیفٹیننٹ جنرل گل حسن صاحب سے۔ اب اس کے پیچھے جو ہے ان کی جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ اس ٹائم پر کیونکہ تازہ تازہ جو ہے وہ بنگلہ دیش بنا تھا، پاکستان میں مختلف حصوں کے اندر جو ہیں وہ رائٹس یا میوٹنیز ہو رہی تھیں، ڈیفرنٹ جو ہیں وہ پروسیشن نکالے جا رہے تھے، ریلیاں نکالی جا رہی تھیں حکومت کے خلاف، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اوبویسلی پسند نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے ہمیں ڈفرینٹ جو ہیں ایگزامپلز مل جاتی ہیں کہ کس طریقے سے جو آرمی ہے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات نہیں مانی۔ پہلا ہمیں کیس ملتا ہے پنجاب کے اندر، جب پنجاب کے اندر ایک ریلی نکالی گئی، ایک میوٹنی کی گئی، تو تب جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں انہوں نے جو ملٹری ہے، آرمی ہے، ان سے مدد مانگی، اور اس میوٹنی کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان سے مدد مانگی، تو صاف طور پر جو گل حسن صاحب تھے انہوں نے منع کر دیا۔ یہ پہلا قصہ تھا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا قصہ تھا وہ پشاور کے اندر جو پولیس میوٹنی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پھر ان سے مدد مانگی، جو کہ پھر انہوں نے ریجیکٹ کر دی۔ تو اس طریقے سے یہ دو معاملات یہ تھے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا انسٹنس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کافی فیمس ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ جیسے ہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنا اقتدار سنبھالا، اس کے بعد وہ ایک دورے پر گئے، ٹرکی اور الجیریا کے دورے کے اوپر۔ تو سب سے پہلے وہ ٹرکی گئے، اور ٹرکی سے جب وہ ٹیک آف ان کا پلین کرنے لگا تو وہاں پر ان کے پلین کو ٹیک آف کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور انہیں کہا گیا کہ پہلے ہم آپ کے جو ہوم کنٹری ہے وہاں پر بات کریں گے، وہاں سے پرمیشن آئے گی تو دین آپ کو اجازت ہوگی یہاں سے ٹیک آف کرنے کی۔ تو وہاں سے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے ان کی ریزرویشنز مزید بڑھ گئیں، کیونکہ انہیں لگا کہ آرمی جو ہے وہ ان کے اقتدار کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اور ان کے اقتدار کو شاید ویک کرنا چاہتی ہے، اور شاید وہ دوبارہ سے مارشل لاء کی طرف آنا چاہتی ہے۔ تو انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ نیڈ محسوس کی کہ کس طریقے سے جو آرمی کا انفلوئنس ہے گورنمنٹ کے اوپر، اور جو گورنمنٹ کی ڈیپینڈنسی ہے آن آرمی، اس کو کم کیا جا سکے، اور اپنا ایک انٹیلیجنس کا ایک سسٹم کھڑا کیا جائے، اور اپنی ایک پرائیویٹ ملیشیا بنائی جائے جو کہ پرائم منسٹر کی جو ریٹ ہے اور جو پالیسیز ہیں اس کو ملک کے اندر امپلیمنٹ کر سکیں۔ تو اس کے لیے جو سب سے پہلا انہوں نے سٹیپ لیا وہ یہ تھا کہ اس ٹائم کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے لیفٹیننٹ جنرل گل حسن صاحب، انہیں اور اس وقت کے جو ایئر چیف تھے انہیں ایک دن پریزیڈنٹ ہاؤس بلایا، اور وہاں پر جو ہے ان سے زبردستی ریزگنیشنز لیے، اور اپنی مرضی کا ایک جنرل ٹکا خان جو کہ اس وقت ڈیزرو نہیں کرتے تھے انہیں چیف آف دی آرمی سٹاف لگا دیا۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ لیا وہ یہ تھا کہ جنرل ٹکا خان کی مدد سے انہوں نے اپنی ایک پرائیویٹ ملیشیا مرتب کی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملیشیا کی جو پیک کے اوپر اس کا جو پرسنل کا کاؤنٹ تھا وہ 15,000 سے 20,000 کے درمیان تھا، اور اس فورس کا نام رکھا گیا فیڈرل سیکیورٹی فورس۔ اور فیڈرل سیکیورٹی فورس کی جو سب سے پہلے قیادت سنبھالی وہ تھی حق نواز ٹیوانہ صاحب، جو کہ ایک ایکس پولیس آفیسر تھے، جنہیں بعد میں اس وجہ سے ہٹا دیا گیا کیونکہ انہوں نے پنجاب میں ایک ریلی کے اوپر فائر اوپن کیا تھا، جس کے بعد جو ہے ان کے اوپر مرڈر چارجز لگے، اور جو اس وقت کے گورنر تھے غلام مصطفیٰ کھر صاحب، انہوں نے ان کو ہٹا دیا تھا۔ اور بعد میں یہ جو باغ ڈور ہے یہ سنبھالی مسعود احمد صاحب نے، جو کہ بعد میں یہ وہی انسان ہیں جو کہ بعد میں جو ذوالفقار علی بھٹو تھے ان کے خلاف انہوں نے ضیاء الحق صاحب کی مدد کی تھی، اور جو یہ کیس تھا، جو قصوری صاحب کا کیس تھا، اس کے اندر وٹنس کے طور پہ کام آئے تھے۔ اور یہی نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے صرف فیڈرل سیکیورٹی فورس کو ایجاد کیا، بلکہ انہوں نے اپنا ایک پرائیویٹ جو انٹیلیجنس کا سسٹم تھا اس کو بھی کافی مضبوط کیا۔ اس کے حوالے سے انہوں نے ایک جو ایکس آئی جی پولیس آفیسر تھے سعید احمد خان صاحب، انہیں ری ہائر کیا اور انہیں اپنا چیف سیکرٹری آفیسر بنایا، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ایف آئی اے کو جو ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اس کو ارینج کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اے ایس ایف جو تھی اس کو ایجاد میں لایا، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے راؤ ارشد صاحب جو تھے وہ ایک سینئر پولیس آفیسر تھے، انہیں اپنا اسپیشل سیکرٹری آف انٹیلیجنس بنایا، اور اس کے علاوہ جو ٹکا خان صاحب تھے جو کہ بعد میں ریٹائر ہو گئے تھے،
انہیں دوبارہ اپنی کیبنٹ کے اندر شامل کیا. تو اس طریقے سے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے انہوں نے نہ صرف اپنی جو ڈپینڈنسی تھی ان کو جو آرمی کے اوپر ڈپینڈنسی تھی اس کو کم سے کم کیا، بلکہ اپنا ایک سسٹم بنا لیا، اپنی ایک ملیشیا اور اپنا ایک انٹیلیجنس سسٹم بنایا جس کے تھرو وہ اپنی جو ایک ریٹ تھی وہ کنٹری کے اندر آسانی سے امپلیمنٹ کر سکتے تھے. لیکن اس کے اندر جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ فیڈرل سیکیورٹی فورس کے بنانے کا جو مقصد بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کو کمپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس کے جو پرائمری جو پرپزز ہیں وہ دو تھے. ایک یہ ہے کہ یہ پروونشل گورنمنٹس کو ہیلپ کرے گی لا انفورسمنٹ کے اندر، اور دوسرا جو پولیٹیکل گیدرنگز ہوں گی ان کی سیکیورٹی کو انشور کرے گی. تو یہ دو پرپزز تھے. لیکن جو بعد میں ہمیں دیکھنے کو ملا، جو کہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے اور ڈفرینٹ جو ہسٹورینز ہیں اور ڈفرینٹ جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت یہ آبزرو کیا گیا کہ ان دو مقاصد سے ہٹ کر جو ان کا زیادہ فوکس تھا ایف ایس ایف کا، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی ریٹ کو وہاں پر قائم کرنا تھا. اب اس ریٹ کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اپوننٹس تھے ان کی سرویلنس کرنا، ان کے بارے میں جو انٹیلیجنس ہے وہ اکٹھی کرنا، اور وقت آنے کے اوپر ان پولیٹیکل اپوننٹس کو تھریٹ کرنا، ٹارچر کرنا، اور کچھ کیسز کے اندر ایون اس کو قتل کر دینا. اور اس کے ملٹیپل وکٹمز ہیں، اس کو پروو کیا جا سکتا ہے. اب پہلا جو کیس ہے وہ تو نواب محمد احمد رضا قصوری صاحب کا ہے، جن کے اوپر کیس چلا اور بعد میں جو ہے انہیں وہاں پر جو ہے پھانسی کے اوپر چڑھایا گیا. لیکن اس کے علاوہ جو اور وکٹمز ہیں، جو سپیکولیشنز ہیں کہ اس ٹینیور کے اندر جب ایف ایس ایف اپنے عروج کے اوپر تھی، جب اس کو مرتب کیا گیا تو اس کے اندر کافی سارے ایسے کیسز تھے، ایسے مرڈرز تھے، ایسے ٹارچر کے کیسز تھے جو کہ وہ لوگ تھے جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے، اور بعد میں ان کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کسی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچا گیا. سب سے پہلے جو وکٹم تھے میاں محمد علی قصوری صاحب، یہ وہ تھے جنہوں نے ایک سپیچ دی تھی اسمبلی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بیش کرتے ہوئے، ان کی جو پالیسیز تھی ان کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہوئے کہ کس طریقے سے وہ اپنے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو سپریس کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم ڈھاتے ہیں. اس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو تیسری اگزامپل ہے وہ ہے ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ہیں، جو کہ جماعت اسلامی کے تھے، انہیں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو ہیں خواجہ رفیق صاحب، جو کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد ہیں، انہیں قتل کر دیا گیا. اس کے علاوہ 1973 کی بات ہے کہ اے این پی کی ایک ریلی کے اوپر فائر اوپن کیا گیا، جس کے اندر ولی خان صاحب بھی موجود تھے اور ان کی جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ بھی موجود تھی، تو کہ وہ بچ گئے تھے. لیکن اس کے علاوہ جو عام لوگ تھے ان کے اندر کافی ساری ڈیتھس وہاں پہ ہوئی تھیں. اس کے علاوہ جو ہے عبدالصمد اچکزئی کا جو قصہ تھا، ان کے گھر کے اندر جو ہے بم پھینکا گیا اور بعد میں جو وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس کے علاوہ حیات خان شیرپاؤ صاحب کا قصہ کہ ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا. تو اس طرح کے یہ ملٹیپل جو اسپیکولیشنز ہیں یہ اس وقت کی جا رہی تھیں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا عروج تھا اور ایف ایس ایف کا بھی عروج تھا. اور یہی نہیں کہ ایف ایس ایف جو تھی وہ صرف اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو نشانہ بناتی تھی، بلکہ جو اپنی پارٹی کے اندر تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کے جو کریٹکس تھے، جو ذوالفقار علی بھٹو کو گائے بگائے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہتے تھے، ان کی پالیسی سے اگری نہیں کرتے تھے، ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا. اب اس کی جو پہلی اگزامپل ہے وہ مختار رانا صاحب ہیں، جنہیں ٹارچر کیا گیا اور بعد میں جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ معراج محمد خان صاحب ہیں، جنہیں امپریزن کر دیا گیا، جیل کے اندر ڈال دیا گیا تھا. اس کے علاوہ اس سے بھی جو پرومیننٹ وہ ہے واقعہ ہے وہ جلال الدین عبد الرحیم صاحب کا ہے، جو کہ فاؤنڈنگ فادرز کے اندر تھے اس کے پاکستان پیپلز پارٹی کے. انہیں جو ہے ٹارچر کیا گیا اور وہ زبردستی جو ہے پھر انہیں ملک سے باہر نکال دیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ اتنے اوپنلی آپ لوگوں کو آپریشن کا شکار کرتے ہیں، اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو کارنر کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مختلف ٹارچر ڈھاتے ہیں یا انہیں تھریٹ کرتے ہیں یا ان کی جان لے لیتے ہیں، تو صاف سی بات ہے کہیں نہ کہیں پھر آپ کی پکڑ ہو ہی جاتی ہے. اب اس طرح کے ملٹیپل کیسز کے اندر ایک کیس ہونا تھا جس کے اوپر جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اوبویسلی ان کے اوپر کیس چلنا تھا، اور وہ کیس ہیپن ٹو بی آف مسٹر قصوریز. تو یہ افسوس کی بات ہے
کیونکہ وہ ایک پاپولر لیڈر تھے اور ایک ویل ریڈ انسان تھے، ان کا ہسٹری کے اوپر بہت عبور حاصل تھا ان کو، اور ایک ڈیموکریٹ انسان تھے اور عوام کے لیے کافی درد رکھتے تھے. ان کے ڈفرینٹ انسٹنسز بھی ہیں، وہ مشہور ہیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ عوام کے لیے تو خاص کر درد رکھتے تھے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے پولیٹیکل اپوننٹس کو ہینڈل کیا وہ آبویسلی جو ہے وہ کنڈیمیبل تھا. تو اسی وجہ سے ان کی ڈفرینٹ اچیومنٹس کے باوجود، جو کہ ان کی کافی ہسٹورک اچیومنٹس ہیں، جیسے کہ ان کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنا ہو، یا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کا انیشیٹو ہو، لینڈ ریفارمز ہوں، پورٹ قاسم انڈسٹریل اسٹیٹ ہو، پاکستان اسٹیل ملز ہوں، فرٹیلائزر پلانٹس ہوں، کراکرم ہائی وے ہو، اسی طریقے سے اسلام آباد اسپورٹس کامپلیکس ہو، ٹیکسلا ہیوی میکینیکل کامپلیکس ہو، کامرا ایروناٹیکل کامپلیکس ہو، یا اسی طریقے سے اسلام کی روح سے جو قادیانیوں کا جو کافر ڈکلیئر کرنا ہو. اس طرح کی کافی ساری جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں انہوں نے اپنے دور کے اندر کیں، لیکن وہ کافی ساری پھر ایسی حرکات بھی کر گئے جس کی وجہ سے انہیں الٹیمیٹلی جو ہے انہیں کورٹ کے اندر جانا پڑا، اور پھر بعد میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہم بہتر جانتے ہیں. تو اب یہ جو دوبارہ سے ری اوپننگ ہو رہی ہے اس کیس کی، اب اس کا جو بھی رزلٹ نکلے، چاہے وہ جو جوڈیشری ہے وہ اپنی پولیٹیکل سیونگ کرے، اپنی فیس سیونگ کرے اور پرانے اپنے گناہ دھونے کی شاید کوشش کرے، کیونکہ اس وقت جو پروسیجرز فالو کیے گئے تھے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں تھے، اور وہ لیگل پروسیجرز جو تھے وہ فالٹی تھے. یہ ماننے کی بات ہے، یہ آپ کو مل جائے گا. ڈفرینٹ آپ ریسرچ پیپرز پڑھ سکتے ہیں، ڈفرینٹ بکس پڑھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا جو ٹرائل ہے وہ کنڈکٹ کیا گیا. تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ ان کو بغیر کسی ایک لیگل پروسیجر کے انہیں کارنر کرنے کی کوشش کی گئی، اور جنرل ضیاء الحق صاحب کا پریشر تھا. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے انوار الحق صاحب، ان کا ایک خاص تعلق تھا ضیاء الحق صاحب کے ساتھ. تو اس طریقے سے معاملات جو چلے وہ تو اپنی جگہ پہ غلط ہیں، کنڈیمیبل ہیں، لیکن وہیں پر یہ بات بھی اگنور نہیں کی جا سکتی کہ جو فیڈرل سیکیورٹی فورس تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، اس کا کافی عمل دخل ضرور تھا، جس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں ان کا ٹینیور بالکل صاف و شفاف تھا، اور وہ بالکل انہوں نے کوئی غلط پالیسی اختیار نہیں کی. تھینک یو ویری مچ.